अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू है और आज नवाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक रब्ता हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब से और आने वाले दिनों में मुलाकात से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। साथ ही साथ बलूचिस्तान को लेकर मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त नज़रें टिका रखी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बलूचिस्तान में पड़ाव डालना चाहती है। अब तक की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून अपने साथ जो इत्तेहादी हैं उसमें MQM को बाज़ाब्ता शामिल कर चुकी है। GDA के भी इम्कानात हैं। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इंतखाबी इत्तेहाद की बात हो रही है। बज़ाहिर देखा जाए तो लगता है कि किसी ज़माने में जो IGI थी उसमें 9 सितारे थे, अब यहाँ 5 सितारे तो इकट्ठे हुए हैं। और पीपल्स पार्टी को भी आज जो गवर्नर KP के हैं गुलाम अली साहब, बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने चाय की दावत दी है। अब क्या मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है वो दोनों जानिब इस वक्त खेल रही है या फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ ही उनकी समत होगी। बहरहाल ये सियासी जोड़ तोड़ हैं, ये इंतखाबात का दंगल है। ये अखाड़ा जब सजता है तो इसमें मुख्तलिफ हरीफ भी हलीफ नज़र आते हैं और बहुत से हलीफ भी हरीफ बन जाते हैं। आज जो आलमी उफ़क़ पे सबसे बड़ी खबर है, बरतानिया के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। स्वेला ब्रेवरमैन जो उनकी सेक्रेटरी दाखिला थी उनको हटा दिया गया और बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने जो लंदन के अंदर बरतानिया के अंदर एहतजाज हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, उस पर जो पुलिस का किरदार था उस पर तनकीद की थी। स्वेला ब्रेवरमैन ऐसी शख्सियत हैं जो माजी में भी तनकीद का बनती रही हैं। उनकी पॉलिसीज़ को बहुत से हवालों से लोग गैर इंसानी भी करार देते रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 2 मरतबा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून को सेक्रेटरी ख़ारजा ऋषि सुनाक ने अपनी जो काबीना है उसमें नामज़द किया है और अब उन्हें जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें खुसूसी नशिस्त भी दी जाएगी। ये डेवलपमेंट्स क्यों हो रही हैं, बरतानवी हुकूमत पे किसका दबाव है, इस पे बात करेंगे। फ़लस्तीन से मुतालिक बात करेंगे। OIC से क्या निकला है, गज़ा में जंग बंदी ना हो सकी है, ये किस तरफ सिलसिला जाएगा। इरशाद साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, MQM के सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा साहब आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब ये बता दें कि आज बिलावल साहब ने भी वैसे ख़िताब किया है, मुराद अली शाह साहब ने एक सिग्निफिकेंट बात की कि 8 मई के बाद जो बाहर से आए हैं 8 फरवरी के बाद वो फिर बाहर चले जाएंगे। इसको सियासी मामला ही समझें या वो कोई संजीदा खबर की बेस पे बात कर रहे थे? मेरा ख्याल है बिलावल साहब का मामला और मुराद अली शाह साहब का मामला आपस में हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ चूँकि मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, पूछते हैं इनसे कि मियां नवाज शरीफ साहब भी कराची आएंगे और आपके दफ्तर का विज़िट करेंगे जो एक रिवायत रही है या नहीं, और आपने एक पार्टी को क्यों तरजीह दी इत्तेहाद के लिए जिसका सिंध में और कराची में कोई असर रसूख बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक ऐसी पार्टी जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रह चुकी है और 2-3 दफ़ा आप उनके हलीफ भी रहे हैं, उसको छोड़कर एक पंजाब के लीडर को आपने क्यों तरजीह दी? ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब इस पर रोशनी डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बहुत आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअली देखें, MQM पिछले 16 माह से PMLN की गवर्नमेंट का हिस्सा रही है वफाक में, और इस 16 माह में हमें मैं अगर आपको ये बता सकूं कि हमें कुछ प्लेजेंट सरप्राइजेज मिली हैं, और उसमें सबसे बड़ी सरप्राइज ये है प्लेजेंट कि जब ये सेंसस का इशू हो रहा था यहाँ पर मरदमशुमारी, तो चूंकि तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्टाफ थे, ACs और DCs और कमिश्नर और इन्यूमरेटर, वो सारे लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे, तो वज़ीर आला से लेकर तमाम इन्यूमरेटर्स तक सब लोग वो थे। और उन्होंने क्या किया कि 7 अप्रैल को कराची की आबादी डिक्लेयर कर दी कि हमारे सेंसस की डेट ख़त्म होने जा रही है अगले दिन, और हम कराची की आबादी हमने काउंट कर ली है, कंप्लीट हो गई, और 1 करोड़ 30 लाख पे आबादी हम क्लोज कर रहे हैं। हमारे पास सबूत व शवाहिद थे, हम पीछा कर रहे थे। हमने ये सबूत व शवाहिद लेकर जाकर वज़ीर आज़म से टाइम मांगा, उन्होंने हमें टाइम दिया। SN इकबाल साहब से टाइम मांगा, उन्होंने हमें टाइम दिया, और उन्होंने जब हमारी सुनवाई की है फिर उसके बाद हमारे डेट्स को बढ़ाया गया। 15 दिन करके कई डेट्स बढ़ाई गई, और जब जुलाई 23 को ये सेंसस की डेट खत्म हुई है, तो जो पीपल्स पार्टी हमें 1 करोड़ 30 लाख पर क्लोज कर रही थी, वो 23 जुलाई को हमारी आबादी 2 करोड़ 3 लाख डिक्लेयर हुई। 73 लाख लोग डेट खत्म होने के बाद बाजियाब कराए गए। ये कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है, लेकिन फिर भी 73 लाख लोग बाजियाब कराए गए। इसमें पूरा क्रेडिट जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को
एहसन इकबाल साहब को जाता है और उनके तमाम डिपार्टमेंट और सारे और लोगों को जाता है कि उन्होंने हमारे साथ हमारी दादरसी की। तो एक ये प्रेजेंट हमारे साथ जो है वो खुशगवार वाकया पेश आया, इसीलिए हमें हिम्मत हुई कि देखिए अभी हमें आगे क्या करना है। आगे हमें इस पाकिस्तान के आइन में इख्तियारात और वसाइल वजीर आजम वजीर आला हाउस से निकालकर डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, ताल्लुकों में और यूनियन काउंसिल में लेकर आने। इसके लिए मुझे 3 आईनी तरमीम चाहिए। एक तो वजीर आजम वजीर आला की तरह हमें लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखने हैं, दूसरा ये कि एनएफसी अवार्ड की तरह पीएफसी अवार्ड आइन में लिखना है, और तीसरा ये लिखना है कि जब तक मुल्क में लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड मौजूद ना हो उस वक्त तक मुल्क में नेशनल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हो सकते। इन तीनों कामों के लिए आपको पाकिस्तान की किसी बड़ी पार्टी की जरूरत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी इस वक्त जो है वो मौजूदा हालात में PMLN है, इसलिए हमारी ये बातचीत चल रही है और हमें ये कंफर्ट लेवल है इसके साथ। अच्छा, ये जो इत्तेहाद हो रहा है इसके नतीजे में आपको पंजाब में अकामोडेट किया जाएगा या शहरी सिंध में और अंदरूनी सिंध आपको मुस्लिम लीग कुछ वोट दिला सकती है, आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है सियासी तौर पर, क्योंकि आप तो शहरी हलकों में आप मुस्लिम लीग को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। शाह साहब, ऐसा है कि बहुत ही ईमानदारी से अगर आपसे मैं कहूं कि हमारी अभी तक कोई सीट एडजस्टमेंट पे और कॉन्स्टिट्यूंसीज पे और कोई वो इसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं हुई है। हम एक बहुत ही ब्रॉड कैनवस के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और उसका हल कैसे है और आगे कैसे होना है। तो एक बात जो तय ये है कि जिसका जहां असर और रसूख है, जिस पार्टी की जहां से है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां पर वो पार्टी लीड करेगी और दूसरी तमाम पार्टीज जो हैं वो जो भी हमारे साथ उसके इत्तेहाद में आएंगे या जो हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग होगी वहां पर वो कॉम्पीट करने के बजाय उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बट अभी जो है वो ये गुफ्तगू नहीं हुई है, शुरुआत नहीं हुई है। सीटों के हवाले से अभी कोई एडजस्टमेंट या सीटों के हवाले से कोई मदद करने की स्पेसिफिक अभी बात शुरू नहीं है। अभी हमने कॉन्सेप्चुअली एक प्लान को एग्री किया है। ख्वाजा साद रफीक साहब कल यहां पर तशरीफ लाए थे, अयाज साहब तशरीफ लाए थे, उनके रुफका तशरीफ लाए थे यहां पर, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि जो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है उसको जो है वो इवॉल्व होने की जरूरत है, आइन में तरामीम की जरूरत है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को बनाने की जरूरत है, इख्तियारात और वसाइल नीचे लाने की जरूरत है। ये इन ब्रॉड कैनवस पे, ब्रॉड मैक्रो लेवल की चीजों के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम एक ही गुफ्तगू कर रहे हैं, दोनों तरफ की पार्टी सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा, अब ये ब्रॉड कैनवस में पीपल्स पार्टी को आप क्यों माइनस कर रहे हैं? आपने मर्दमशुमारी का भी जिक्र किया, वो खालिस्तान 100% क्रेडिट शहबाज साहब को कैसे जाता है? इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी भी थी उस वक्त। जी, हमारी इत्तेहादी नहीं थी। पीपल्स पार्टी के साथ हम यहाँ पर अपोजिशन में थे, हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए थे, और पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में एक कतरा पीने का पानी यहाँ कराची में नहीं दिया, बल्कि जो पानी जो है वो हमारे पानी की लाइनों में आता था उस पर भी हाइड्रेंट बनाकर हमारे पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी हमें बेचते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो खुद तकरीर फरमा चुके हैं कि भाई उनके बिलावल हाउस में भी जो टैंकर आता है पीने का पानी नलकों में नहीं आता। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जिस पार्टी की हुकूमत 15 सालों से हो वहां पर ना सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता है, ना पीने का पानी घर में आता है। रोजाना की खबर है कि दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे गटर में गिरकर मरते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये वाला वाकया पेश नहीं आता। 5.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर में। इनके बुजुर्गों ने कोटा सिस्टम राइज किया था सिंध के अंदर, कहीं और नहीं है। इनकी ये नस्ल हमें इस कोटे पे भी कोटा नहीं देती। जब इनका दही कोटा खत्म हो जाता है, शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर हमारा कोटा ये खा जाते हैं इस तरह। और फिर जो इनका एरोगेंस है, जो इनका रवैया है, जो इनका कब्जा करने वाली जो इनकी जहनियत है और इनकी एग्रेसिवनेस है, ये समझते हैं पैसे से, ताकत से, पुलिस से ये शहर पे कब्जा कर लेंगे। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इनके एटीट्यूड की वजह से, इनकी गवर्नेंस की वजह से 22,000 अरब रुपए कराची को ऑफिशियल। मुस्तफा साहब, सवाल ये है कि 15 साल से सिंध के अवाम जो पीपल्स पार्टी को मुंतखब कर रहे हैं, क्या अवाम इतने बाशऊर नहीं है? इवन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जो लोग इस बात पर क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो समझते हैं कि सिंध के अवाम बेवकूफ़ हैं जो 15 साल से उन्हें मुंतखब कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी परफॉर्म भी नहीं कर रही और फिर भी मुंतखब हो रही है। नहीं, मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा, मैं मजबूर कहूँगा।
اور ان کو جو ہے وہ ان کے کپڑے چھین لیے, ان کی روٹی چھین لی, ان کی چھت چھین لی ہے. اب وہ ان کے رحم و کرم پر ہیں, ان کے جو ہے وہ جاگیرداروں کے اور ان کے پولیس والوں کے رحم و کرم پہ ذرا سا ہلتے ہیں وہ آگے پیچھے, ان کی فصل کھڑی فصل پہ ان کا پانی بند کر دیا جاتا ہے, ذرا سا وہ آگے پیچھے ہلتے ہیں ان کی جو ہے وہ جھوٹی FIR قتل کی کر دی جاتی ہے, ذرا سا وہ آگے پیچھے ہلتے ہیں ان کو جو ہے مروا دیا جاتا ہے. تو وہ بیچارے اتنے دب چکے ہیں, پس چکے ہیں. آج سندھ کی حالت یہ ہے کہ جہاں سے کتے پانی پی رہے ہیں, جانور پانی پی رہے ہیں, وہاں سے سندھ کی مائیں بہنیں بیٹیاں سروں پر برتن رکھ کر 12 کلومیٹر پیدل چلتی ہیں اور 12 کلومیٹر واپس آتی ہیں. جہاں سے کتے پانی پی رہے ہیں, جانور پانی پی رہے ہیں, وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں. تو آپ میری بات کو سیاسی بات نہ سمجھیے, اور یہ کوئی خدا نخواستہ پوائنٹ اسکور کرنے کی بات بھی نہیں ہے. اگر تو جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور سندھ کو ووٹ لے کر آ رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہمیں اپنے کاموں سے ان کو ریپلیس کر دینا چاہیے. 15 سال کسی پارٹی کو ریپلیس کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں. 15 سالوں میں وہ اپنے کام ایسے کرتے. دنیا کا 4 بدترین انسانوں کی رہنے کی جگہ وہی کراچی. آفیشیل رینکنگ میں آپ ورلڈ رینکنگ میں ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ, مصطفیٰ کمال کی بات نہ مانے, دنیا کی ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں جا کر گوگل کریں تو پتہ چلے گا کراچی 4تھے نمبر پر ہے. میرے زمانے میں یہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. تو لوگ بیچارے مجبور ہیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگ مجبور ہیں. جی نہیں, مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرمائیں کہ پہلے بھی یہاں حکومتیں بنتی رہی ہیں. اینٹی پیپلز پارٹی ارباب رحیم صاحب نے حکومت بنائی, اس سے پہلے غوث علی شاہ صاحب کے بعد جو مظفر شاہ صاحب تھے ان کی حکومت بنی. بات یہ ہے کہ اگر سندھ کے مجبور عوام ہیں تو اس وقت کیوں مجبور نہیں تھے, اور اب ان کی کیا مجبوری ہے, اتنے کیوں مجبور ہو چکے ہیں, بے بس ہو چکے ہیں کہ وہ ووٹ والے دن بھی ووٹ نہیں دے سکتے ایک پارٹی کے خلاف جس نے کوئی کام نہیں کیا, جس نے پانی نہیں دیا, جس نے عزت نہیں دی, جس نے امن نہیں دیا, جس نے انصاف نہیں دیا. شاہ صاحب دیکھیے, ہم سب لوگ اتنے نائیو نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے. ایک جابر وڈیرے جاگیردار کے سامنے اس کا ہاری کسان اگر آواز نہیں اٹھا سکتا, آواز اٹھائے گا تو مارا جائے گا, تباہ برباد ہو جائے گا. اس کی جو ہے وہ روزی روٹی, عزت, گھروں کی عورتوں کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ بیٹھ کر جو فیصلہ کر دیتا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا. سندھ میں 30 سالہ دور میں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میں نے بھی 3 دفعہ یہ جام صادق صاحب کی حکومت بنی, اینٹی پیپلز پارٹی 1990 میں, 97 میں لیاقت جتوئی صاحب کی حکومت بنی, پھر علی محمد مہر 2002 میں, اور پھر 2004 میں جب گورنمنٹ علی محمد مہر صاحب ناکام ہوئے تو ارباب رحیم صاحب آئے اور ان لوگوں کو ووٹ ملے اور MQM کے سب زیادہ ووٹ تھے. آپ نے جو سوال کیا ہے بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. میرا جواب اس پہ یہ ہے کہ ان 15 سالوں میں, خاص طور پر پچھلے 5 سالوں میں, PTI کے عمران خان صاحب کی حکومت چلانے کے لیے, اور جو کہ حکومت چلائی ہے عمران خان صاحب کی زرداری صاحب نے, خفیہ معاہدہ تھا, صرف منہ سے ایک دوسرے کو فائرنگ کرتے تھے. بقیہ بالکل یہ طے تھی بات کہ زرداری صاحب نے جا کر نواز شریف صاحب سے ہاتھ نہیں ملانا, بقیہ وہ سندھ میں جو چاہیں کریں. اس عمران خان صاحب کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے عوض سندھ کو گروی رکھ دیا گیا. اس گروی رکھنے میں پوری ریاست نے منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو چاہو تم کرو, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے, جتنے بھی اینٹی پیپلز پارٹی لوگ تھے سب کا پانی بند, سب کی FIR اور کان سے پکڑ کے سب کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل کرایا گیا. اور کوئی نہیں, یہ کس کو کہا مصطفیٰ صاحب, یہ کس کو کہا, یہ کس کو کہا کہ تم نے خلاف نہیں جانا اور منہ پھیر کے کھڑے ہو جاؤ؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمٹ کیا تھا زرداری صاحب نے چیئرمین PTI کے ساتھ کہ بھائی آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا اور میں جو مرضی کروں؟ دیکھیے جی, ہمیں تو یہی دکھا ہے 4 سالوں تک, اور ہمیں تو یہی دکھا ہے. میں اس معاہدے کے اندر میں کو یہ نہیں کہہ رہا کوئی ریٹن معاہدہ ہوا ہے, لیکن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے دی گئی. یہاں پر ان کو کچھ نہیں بولا گیا, اور وہ انہوں نے جو آپ دیکھیں 2-2, 4-4 مہینے کی جیلوں کی سلاخوں سے پیچھے ہو گئے, سارے کرپشن کے کیس فارغ. اور یہاں پر اتنا اتحاد ہو گیا کہ PTI کے
کم نمبر رکھنے والے سینٹ کے چیئرمین کو 14 سینیٹر کے ووٹ دے کر منتخب کرایا گیا نہیں کرایا گیا پاکستان میں؟ تو وہ کیا کسی اور نے منتخب کرایا؟ پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیے؟ وہ عمران خان جو ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس القاب سے نوازتا تھا، وہ عمران خان جن کو یہ جو ہے وہ سلیکٹڈ کہتے تھے، اسی سلیکٹڈ کے چیئرمین کو، سینٹ کے چیئرمین کو 14 سیٹیں دے کر ووٹ دیے نہیں دیے انہوں نے؟ ان کا آپس میں ایگریمنٹ تھا جناب، اور کوئی عمران خان صاحب پلٹ کے آئے نہیں ہے، سیلاب کی تباہ کاری اور فاتحہ کرنے کے لیے آتے تھے، وہ بھی رات نہیں رکتے تھے یہاں پر۔ تو یہ جو 4 سالہ دور ان کو ملا ہے اس میں انہوں نے پوری آزادی تھی اور ہمیں گروی رکھ دیا گیا، کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس وجہ سے آج لگتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ مصطفیٰ بھائی یہ فرمائیں کہ اب 24 کا جو الیکشن ہوگا، اس بات کی کیا گارنٹی اور شیورٹی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی آنکھ ادھر کر لیں گے اور سندھ پھر حوالے کر دیا جائے گا پیپلز پارٹی کے، کیونکہ وہ نہ مجبوری ختم ہوئی ہے نہ جاگیردار ختم ہوئے؟ دیکھیں ہمارا نائٹ میئر ہی ہے ہی یہی کہ میاں صاحب کو کل جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت نہ پڑ جائے، اور اگر ایسا ہوا میں آپ کو بتاؤں تو یہ پاکستان کی بہت بدقسمتی ہوگی، اور اب آج کا پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے پاس ہنی مون ٹائم تھا نا وہ اوور ہو گیا، آپ کے پاس جو سیچوریشن کے لیے جو ایبزارب کرنے کے لیے جتنی کیپیسٹی تھی نا، اب یہ جو مریض ہے نا یہ وینٹیلیٹر پہ آ گیا ہے، یہ آئی سی یو میں آ گیا ہے۔ اگر آپ اس کراچی کو اس کا ڈیو شیئر دے کر یہاں کی گروتھ سے پاکستان کو نہیں چلائیں گے تو اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پاکستان کو اس کرائسس سے نہیں نکال سکتا، اور آپ کے یہ جو ہیومن کیپٹل جو ہے وہ جو یوتھ پلج ہے، جو اتنا انسانوں کا سمندر ہے، اس کو آپ چینلائز نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر کا سبب بنے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ خدشہ ضرور ہے، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اب یہ ایڈونچرزم جو ہے وہ اس کو دوبارہ کیا جائے۔ مجھے بہت یقین ہے اس والی بات پہ کہ انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں اس لیے نہیں کہ ہم سے کسی کو ہمدردی ہو گئی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں اب کیپیسٹی نہیں رہ گئی۔ اگر آپ کراچی نہیں ٹھیک کریں گے آپ اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جی اگر نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب کراچی سے منتخب ہونا چاہیں تو آپ کی خواہش ہوگی کہ ان کو سیٹ آپ دیں اور ان سے ایڈجسٹمنٹ کریں؟ نہیں، ہماری ابھی ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے، اور یہ بہت قابل وقت بات ہے، اور ہماری ابھی اس طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا مصطفیٰ صاحب بریفلی کمنٹ کر دیں، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، جب آپ نے یہ معاہدے کا ذکر کیا زرداری صاحب اور چیئرمین پی ٹی آئی کے، تو آپ پی ٹی آئی کے بھی اتحادی تھے، یہ جو پچھلے 16 مہینوں کی حکومت تھی اس میں بھی اتحادی تھے، تو اس وقت جب کراچی والوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ نے اس کو افشا کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ دیکھیے آپ جس بات کو معاہدہ کہہ رہے ہیں، میں اس کو انڈرسٹینڈنگ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ریٹرن میں کوئی معاہدہ ہوا تھا، میں اس کو انڈرسٹینڈنگ کہہ رہا ہوں۔ اور کیا ہمارے پاس کالیں موجود نہیں ہیں؟ کالیں جو لیکس ہوئی ہیں، ہمیں کیا ملک کے بڑے بڑے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی درمیان کی کالیں نہیں آئیں چلیں ٹی وی پہ، آپ کے چینل پہ، کہ وہ میسج ادھر سے ادھر جو ہے وہ کروا رہے تھے اور کر رہے تھے؟ اور کیا پی ڈی ایم کو گلگت کے جلسے میں کھڑے ہو کر نہیں توڑا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے؟ کیا اس کی کاسٹ جو ہے وہ یہاں نہیں لی گئی؟ کراچی میں ان کو ایک سیٹ جو ہے وہ بائی الیکشن میں واپس دی گئی؟ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں تو آپ کے سامنے بھائی اگر معاہدہ نہیں تھا تو جس کو میں تو جو عمران خان صاحب زرداری صاحب کے بارے میں کہتے تھے، میں تو وہ آپ کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا، میری تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس بات کو دہراؤں۔ تو وہ جو گالیاں بکتے تھے ایک دوسرے کو، اسی عمران خان کو انہوں نے 14 سینیٹرز کو، اپنے چیئرمین کو ہروا کر عمران خان کے سینٹ کے چیئرمین کو ووٹ ایسی خاموخوائی میں ایدی سینٹر کھول رکھا تھا انہوں نے، کوئی جو ہے وہ فی سبیل اللہ دے دیا۔ بلوچستان کی حکومت جو ہے زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے گروا دی، وہ فی سبیل اللہ گروا دی ہے۔ تو یہ کم سے کم اتنے ہم سب لوگ میچور انف ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے ساری چیزیں۔ آپ نے کہا کہ ہم نے اس وقت بالکل بات کی جناب، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ اس دوران جس دوران ہم تھے تو ہم نے جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہونے والی زیادتیوں کے اوپر ہم نے بات نہ کی، سو مچ سو کہ ہمارا اتنا اعتراض تھا کہ جو انہوں نے ڈی لمیٹیشنز کی ہیں تھی لوکل گورنمنٹ میں، ہمیں
انہوں نے حلقے کم کر دیے تھے اور ہم اس پہ کانٹیسٹ کر رہے تھے ان سے کہ آپ نے زیادتی کر دیے, انہوں نے 53 حلقے ان کو ماننا جب, اور اس کے بغیر وہ جب الیکشن کرا رہے تھے ہم نے الیکشن کا بوائے کاٹ کر دیا, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا بوائے کاٹ کر دیا. تو کوئی ایسا دن نہیں ہے جب ہم نے اس گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی کی زیادتیوں کا ہم نے ذکر یا اس پہ احتجاج نہیں کیا ہو. لیکن ہمارے پاس جو شیئر تھا, ہمارے پاس ہم یہی کر سکتے تھے, ہمارے پاس کوئی اتنی پاور نہیں تھی کہ ہم جو ملک کے سسٹم کے اگینسٹ جاتے. مصطفیٰ بھائی, آخری سوال, اگر الیکشن کے بعد میاں صاحب پھر ہاتھ ملا لیتے ہیں میثاق جمہوریت کی روشنی میں زرداری صاحب سے, اور سندھ میں جو پیپلز پارٹی نے 3 ایشو میں 3 ٹرمز میں زیادتی کی ہے, ناانصافی کی ہے, خاص طور پر کراچی کے عوام کے ساتھ, وہ اس چیزوں کو پس پوش ڈال دیتے ہیں, تو پھر آپ کے ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم پھر اس اتحاد سے نکل جائے گی؟ دیکھیے, اسی لیے ہم نے سیٹوں کی اور وزارتوں کی اور چیزوں کی اور عہدوں کی بات ہی نہیں کی. ہم نے پہلے دن میاں صاحب سے, اور اللہ کے شکر ان کے سارے لوگوں نے ایگری کیا, اور آپ نے کل خواجہ سعد رفیق صاحب کی اور ان کے ڈیلیگیشن کی گفتگو سنی ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں, اب یہ پرماننٹ سولوشن کی بات کریے, ایم کیو ایم ڈفرنٹ ہے. ہم پرماننٹ آئین میں 3 ترامیم چاہتے ہیں. آپ جو ہے وہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھ دیں. نمبر 1, آپ این ایف سی ایوارڈ کی طرح پی ایف سی ایوارڈ آئین میں لکھیں, اس کو پروٹیکشن دیں, اور مجھے پی ایف سی ایوارڈ وہیں سے دیں جہاں سے آپ این ایف سی ایوارڈ وفاق دے رہا ہے, وہیں سے میرا پی ایف سی ایوارڈ پورے ملک کے ڈسٹرکٹ کو دے دے. ہم صوبائی خود مختاری ہو گئی ہے, سارا اختیار اور وسائل آ کر پارک ہو گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. اب ہم ضلعی خود مختاری چاہتے ہیں, ہم ضلعی خود مختاری چاہتے ہیں, ہمیں ضلعی خود مختاری, ہمیں مقامی خود مختاری چاہیے. اور تیسری بات کہ آئین میں لکھ دو کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ جب تک نہیں ہے, جب تک ملک میں الیکشن نہیں ہو. یہ 3 کام کر لیں, میاں صاحب سب سے ہاتھ ملا لیں, کوئی مسئلہ. یہ کام ہم بھی چاہیں گے کہ زرداری صاحب سے ہاتھ ملا لیں. آئین میں یہ 3 اختیارات وسائل نیچے دے دیں, پھر جو ہے وہ کسی سے بھی کوئی ہاتھ, بلکہ ہم تو کہیں گے زرداری صاحب اس سارے آئینی ترامیم کے پروسیس میں پیپلز پارٹی کو ہم دعوت دیں گے کہ آئیں اور شامل ہو جائیں. کوئی لڑائی نہیں, ہماری کوئی لڑائی ذاتی لڑائی نہیں ہے. اگر یہ اختیارات اور وسائل مل جاتے ہیں تو ہمیں اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ سب لوگ مل کر یہ کام کریں. جی ٹھیک, بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال, رہنما ایم کیو ایم, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, مصطفیٰ صاحب نے جو گفتگو کی ہے, بہرحال اب ظاہر ہے یہ ماحول ایسا بن گیا ہے, انتخابات آنے والے ہیں, تو ایسی گفتگو دن بدن یہ طول ہی پکڑے گی. لیکن میرا ایک سوال ہے, مسلم لیگ نون کا اتحاد ایم کیو ایم کے ساتھ تو اعلان ہو گیا, بلوچستان وہ جا رہے ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی, مولانا فضل الرحمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, جی ڈی اے کے ساتھ بھی کوئی الائنس بننے جا رہا ہے. چودھری شافی صاحب نے یہ بھی تصدیق کر دی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو اب تک کل ملا کے مسلم لیگ نون سمیت یہ 6 جماعتیں بن گئی ہیں. تو اگر میں سوال, ظاہر آپ نے وہ دور دیکھا ہوا ہے, اس کو میں آئی جی آئی کے تناظر میں دیکھوں, اگر وہ 9 ستارے تھے تو 6 ستارے اکٹھے ہو گئے کیا, یا یہ ویسا ہی کچھ ہوگا اور نشان اپنے اپنے ہوں گے؟ نہیں, آئی جی آئی جو تھی وہ 9 ستارے تو پی این اے تھی, اس میں بھی 9 جماعتیں جی, لیکن وہ جو 9 ستارے تھے جو جھنڈے پر, وہ تھے پی این اے کے, جو 1977 میں بنا تھا. لیکن جب یہ آئی جی آئی بننے لگی تو جماعتیں جب اکٹھی کی گئیں تو بڑے مزدار واقعہ ہے کہ وہ اس میں 8 جماعتیں آئیں. تو نواب صاحب کہتے کہ یہ ہم نے اسی طرح کا اتحاد بنانا ہے, تو اس کو 9 جماعتیں کرنی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی بن رہا تھا. تو جماعت 9 کے ہندسہ بھی کہیں سے آیا ہوگا. ہاں, نہیں, وہ تو چونکہ ایک تاریخ تھی نا, تو دوسرا ہندسوں کی بھی تو ایک دنیا ہے نا سیاست میں, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال ہے نواب صاحب ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. جی, لیکن وہ چاہتے تھے, ان کی خواہش تھی. تو اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حمید گل صاحب اس کے سارے بانی تھے. تو آپ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے 8 کر لیں, کوئی نہیں کہتے نہیں جی میں نے 9 کرنی ہے. پھر کرتے انہوں نے کہا یار وہ ایک صاحبزادہ ہے فضل حق فیصل آباد والا, اس نے بھی تو جماعت بنائی ہوئی ہے. وہ سارے پوچھنے لگے وہ کون ہے جی, کہتے ہے جی ایک بندہ. تو اس کی جماعت کا نام کیا, کہتے جماعت کا نام تو نہیں ہے. پھر وہ ڈھونڈیا پڑی,
ان کو تلاش کیا گیا اور ان کی جماعت کا نام اب مجھے بھی یاد نہیں ہے، تو پھر ان کو 9 کا عدد پورا کیا گیا اور پھر وہ آئی جے ای بن گئی. تو اس آئی جے ای کے طفیل میاں صاحب پھر قومی لیڈر بنے اور سائیکل پہ وزیر اعظم بنے. اور وہ سائیکل اس کا انتخابی نشان تھا. میاں صاحب سائیکل پہ بیٹھے اور تیر جو تھے سارے تیر سہتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گئے. اچھا میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہینڈل چھوڑ کے سائیکل سے تیر مارا. تیر تو ادھر سے آ رہے تھے نا جی. لیکن سائیکل جو تھا وہ بچا کے لے گئے. سائیکل بھی بچ گئی, آئی جے بھی بچ گئی, اور وزیر اعظم ہاؤس تک وہ سائیکل پہ پہنچ گئے اور تیر کچھ بھی نہیں کر پایا ان کا. تو وہ یہ قصہ تھا اور اس طرح سے ہوا. اب ممکن ہے میاں صاحب کے مد نظر, کیونکہ بلاول صاحب تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تنہا مقابلہ کریں گے. جی پہلے بھی زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں, خورشید شاہ صاحب, باقی بھی, تو وہ تو کہتے ہیں جی ہم اتحاد نہیں کریں گے. اور یہ عجیب و غریب اسٹریٹجی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحاد نہیں کرنا چاہتی. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ مسلم لیگ کے مقابلے میں یا میاں صاحب کے مقابلے میں جو وہ خود کہتے ہیں کہ جی ان کو بہت سارے لوگوں کے آشیرواد حاصل ہے, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ رعایت کر رہا ہے, نگران حکومت میں ان کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, تو فیوریبل حالات تو مسلم لیگ نون کے بتائے جا رہے ہیں جی خود پیپلز پارٹی والے لوگ جو کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو فیورٹ ہے جماعت اقتدار کے لیے وہ اتحاد کر رہی ہے. اب اس کے پیچھے دو چیزیں ہو سکتی ہیں ریزن. ایک تو میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ ملا کے ایک قومی سطح پر الیکشن جیتوں, ایک قومی لیڈر کے طور پر اپنا امیج بحال کروں. کیونکہ ایک مشہور ہو گیا کہ جناب مسلم لیگ تو اب جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے اور پنجاب کی پارٹی ہے اور پنجاب تک محدود, اور میسز موبلائز ہوں, موبلائزیشن ان کی ہو. اور دوسرا شاید ان کو یہ اندیشہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں سے پھر جو پیپلز پارٹی دعویٰ پہلے کرتی رہی ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا, جی تو کہیں کوئی یہ حقیقت ہی نہ ہو اور میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کر دی جائے. تو میاں صاحب ایک تو اپنے پتے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں جی, اور وہ بہت زیادہ راز جو ہے وہ دیتے نہیں ہیں کسی کو, اور یہ کامیابی ہے. یعنی ارشاد صاحب حضرت علی کا قول ہے کہ فازہ من قتم سرہ, کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا راز چھپا لیا, جی جس نے راز رکھ لیا. یہ رازداری جو ہوتی ہے یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. تو میاں صاحب اس معاملے میں وہ اچھا, اگر میں قریبی ارشاد صاحب لوگوں آپ کو کی بھی بات علم نہیں سمجھاؤں, ہوتا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ ان کو یہ خوف ہو کہیں نہ کہیں کہ آخر میں آ کے کوئی اور مسائل کھڑے نہ کر دیے جائیں میرے راستے میں. تو وہ اس کا سدباب کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو تو میں صرف تنہا ان حالات کا مقابلہ نہ کروں, میرے ساتھ کے پی کے سے مولانا فضل الرحمان, بلوچستان سے لوگ ہوں, سندھ سے, بالکل یہ ایک اپروچ ہے. اس کی ایک گراؤنڈ بھی ہے نا ارشاد صاحب. دیکھیے پریکٹیکلی تو میاں صاحب بائی بک یا آئین یا قانون کے مطابق یا ضابطے کے مطابق میاں صاحب ابھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے جب تک ان کی کنوکشن ختم نہیں ہوتی ہے. اور کنوکشن کے بعد بھی پھر ایک معاملہ ہے, اس پہ ان کی اپنا دلائل ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کے بعد وہ 5 سال کی نااہلی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. بہرحال ابھی بھی میاں صاحب جو ہیں ان کو بہت سے بیریئرز عبور کرنے ہیں. ہاں, ان کے وکلاء اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, اس طرح کے لوگ, وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کلیئر ہیں, بالکل آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ڈراتے بھی ہوں گے, کہتے بھی ہوں گے. ایک حقیقی بات تو یہ نا کہ جب تک کوئی عدالت کوئی سند نہیں آ جاتی, کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا, اس وقت تک تو میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے. پیپلز پارٹی کی اپروچ کیا ہے؟ کیا ہماری جو امیدیں تھیں کہ ہم انگلینڈ کے خلاف ٹاس بھی جیت جائیں گے اور 450 رنز بھی بنا جائیں گے اور انہیں 100 کے اندر آؤٹ بھی کر دیں گے, کیا پیپلز پارٹی ویسی خوش فہمیوں میں ہے, یا وہ سولو فلائٹ کا فائدہ کیا ہونا ہے اس کو, یا وہ کسی اور جماعت کا سینٹیمنٹ اپنے ساتھ ملانا چاہ رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو زرداری صاحب اپنے آپ کو بہت ذہین اور یہ میں برے لفظوں میں نہیں استعمال کر رہا,
शातिर सियासतदान समझते हैं। वो समझते हैं जितनी चालें मैं चल सकता हूँ, नवाज शरीफ साहब को वो सियासत आती ही नहीं है। अच्छा, वो उसके हक़ में दलील भी देते हैं कि देखें वो तो एक जज्बाती फ़ैसले करते हैं। 2008 में वो बाइकाट करने चले थे। अगर वो बाइकाट कर देते तो ना उस इलेक्शन की कोई पजीराई होती, क्रेडिबिलिटी होती, और ना आगे चल के उन्हें 2013 में इक़्तिदार मिलता। वो अब भी कहते हैं कि जनाब वाला वो तो इस तरह से आए हैं जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आगे वो जेल चले जाते, कानून का एहतराम करते तो उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता, लेकिन उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। वो आके सीधे आ गए और आके उन्होंने सियासत शुरू कर दी। तो वो समझते हैं कि मैं अब भी, ज़रदारी साहब ये समझते हैं कि अब भी मामलात को मैनेज कर सकता हूँ, मियाँ साहब से बेहतर पोजीशन में हूँ। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कहते हैं जी हमें यकीन दहानियाँ भी कराई गई थी कि जी ये बारी जो है दे दें आप शहबाज शरीफ साहब को, और अगला इलेक्शन फिर अमेरिका भी यही चाहता है, जनाब नया खून है, क्लीन स्लेट है, बिलावल भुट्टो, तो बस आपके लिए रास्ता खुला होगा। लेकिन ये जो आपने बात की, अब तो लगता यूँ है कि जो मुश्किलात मामलात हमारी टीम को वर्ल्ड कप में थे, उससे ज़्यादा मुश्किलात और मामलात दरपेश बिलावल साहब को और पीपल्स पार्टी को जनरल इलेक्शन में हैं। लेकिन एक बात है कि इसके बावजूद पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन चाहती है, जबकि विकेट तैयार करने में आगे है पीपल्स पार्टी। वो आगे है, पिच उन्होंने रोलर से रगड़ के तैयार कर दी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इरशाद से पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कुंडी साहब, मुस्लिम लीग नून काफ़ी जोड़ तोड़ कर रही है, MQM से बाज़ाब्ता इत्तेहाद हो गया, BAP से गुफ्तगू जारी है, बलूचिस्तान जाएंगे, मियाँ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी टेलीफोनिक रब्ता हो गया है। लग रहा है कि फिर से कोई सितारे जुड़ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या ये तय कर चुकी है कि उसने सोलो फ्लाइट ही करनी है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का माहौल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। PMLN अपने जो है वो इत्तेहाद और वोटेवर जो भी सिंध में MKM के साथ या GDA के साथ या फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ वो कर रहे हैं, उनका एक जमहूरी हक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है उसका जो इस वक्त जो प्रोग्राम है वो अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए शायद कुछ जगहों पे हमारा किसी न किसी सियासी जमात के साथ एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन हमारे सच कोई इत्तेहाद का प्लान नहीं है। हम अपने मैनिफेस्टो पर ही जो है अवाम में जाएंगे, और माजी में भी गए और अभी दोबारा भी ऐसे जाएंगे। अच्छा फैसल साहब, ये KPK में एक नई पार्टी बनी, परवेज़ खटक साहब ने पार्लियामेंटेरियन बनाई, पंजाब में जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी बनाई, तो इन लोगों से भी आपके राब्ते हैं? इनको आप अगर वो आमादा होते हैं सीट एडजस्टमेंट पर, आप तैयार होंगे? या जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये किंग्स पार्टियां बन जाती हैं जब भी इलेक्शन होते हैं, तो इनको आप किंग्स पार्टी समझते हैं? ऐसा हमारे राब्ते नहीं है इन पार्टियों के साथ, ना परवेज़ खटक साहब के साथ है, ना IPP के साथ हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज में इत्तेहाद और एडजस्टमेंट होती रहती हैं। माजी में हमारी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन PMLN के साथ रही है, और उसके बाद मोहतरमा शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, फिर मुस्लिम लीग काफ के साथ रही, परवेज़ इलाही साहब हमारे जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म रहे, काबीना में भी उनके वज़रा रहे। तो फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टीज जो फील्ड में होती हैं उनके साथ किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं मज़ाकरात भी कभी होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। तो ये कबल अज़ वक्त है मैं कहूँ कि इनके साथ हमारे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन आज तक हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं हुआ और ना हमारे कोई ऐसे डायलॉग्स हुए हैं। चौधरी शुजात साहब से तो ज़रदारी साहब के बहुत अच्छे मरासिम रहे और वही उनको उस हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ लेके गए, लेकिन अब लगता है कि कोई ज़्यादा राब्ता नहीं है और साफ नज़र आ रहा है कि वो नून लीग की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या वजह हुई? हालांकि तलखियाँ तो नून लीग और मुस्लिम लीग काफ और चौधरी साहबान में ज़्यादा थी, आपके साथ तो वो शरीक इक़्तिदार पहले भी रहे हैं।
دیکھیں دوریاں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا. ہر پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے, کس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں, کس کے ساتھ اتحاد کریں. تعلق یا وہ کہیں تو ہمارا کبھی نہیں ٹوٹا. ہماری پارٹی کا, ہماری پارٹی لیڈرشپ کا, خاص کر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا تعلق جن جماعتوں کے ساتھ کے لیڈران کے ساتھ رہا ہے, ہماری غمی خوشی رہی ہے, آتے جاتے رہتے ہیں. پولیٹکس دیکھیں, پرویز الہی صاحب جب شجاعت صاحب ہمارے ساتھ 2008 کی پارلیمنٹ میں جو ہے ہمارے ساتھ اتحادی جماعت بھی تھے, ڈپٹی وزیر اعظم تھے ان کے, اور وزراء بھی تھے. اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں چلے گئے, پھر عدم اعتماد میں ہمارے ساتھ آ گئے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں کہ ان کو کون سی جماعت جو ہے وہ فائدہ یا نقصانات دیتی ہیں, لیکن تعلق اپنی جگہ پہ ہمارا تعلق تو ابھی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل تعلق ختم کر دیا. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, احترام, عزت, احترام وہ اپنی جگہ پہ, ہم ان کا عزت اور احترام بھی کریں گے. ہر پولیٹیکل لیڈر کا ہم احترام بھی کرتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں, لیکن سیاست پھر جو ہوتی ہے تو اپنی اپنی ہوتی ہے. نہیں, لیکن آپ تو خورشید شاہ صاحب ہوں یا باقی روز کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے آگے, میاں نواز شریف صاحب جیل سے ڈرتے ہیں. آج بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ 8 تاریخ, مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو آئے ہیں باہر سے وہ 8 تاریخ کا ٹکٹ کٹوا لیں, وہ اس وقت بھاگ جائیں گے, ان کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے. تو یہ اچھے تعلقات کی نشانی تو نہیں ہے. نہیں, دیکھیں ماضی میں آپ نے ایک پارٹی کو دیکھا جو گالن گلوچ کی پارٹی تھی, بلو دی بیلٹ باتیں کرتی. ان کی لیڈرشپ ان کو شاباشیں دیتے تھے کہ جو زیادہ گالیاں نکالتا تھا, یا جو زیادہ جو ہے وہ مطلب تلخ یا کہیں, یا اس کی مطلب ہے کہ بے توقیری وغیرہ کرتے تھے. دیکھیں میاں صاحب ہیں, جو بھی ہمارے کے لیے احترام ہے, لیکن سیاست ابھی ہے. دیکھیں خورشید شاہ صاحب نے یہ باتیں کی, لیکن پرسوں وہی ڈیلیگیشن خورشید شاہ صاحب پہ کال آن کرنے کی ہمارے تعلق ہے. شہید احمد صاحب کی شادی پہ بھی جو ڈیلیگیشن کراچی آیا تھا, شادی پہ بھی آئے تھے. اور جو بات کی, کیونکہ جب میاں صاحب وغیرہ نارملی حکومت میں نہیں ہوتے, وہ ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اعزاز حاصل ہے, یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی ہوتے ہیں جب جو بھی مشکل وقت ہو انہیں پاکستان میں گزارا ہے, چاہے جیل میں گزارا ہے, جیل سے باہر گزارا ہے, پاکستان سے باہر کبھی بھی نہیں گئے. کسی بھی صورتحال میں انہوں نے پاکستان کی عوام کو, اپنی پارٹی کے ورکروں کو نہیں چھوڑا. لہٰذا نارملی یہ ان کی مطلب ہے کہ ایک تاریخ رہی ہے میاں صاحبان کی, کہ جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے پھر وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں, پھر وہ عوام میں نہیں ہوتے. لہٰذا اس لحاظ سے سابق وزیر اعظم سندھ نے یہ بات کی کہ شاید جو ہے ان کو وہ چیزیں حاصل نہ ہو, کیونکہ آج تو بہت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پنجاب ہم کلین سویپ کر رہے ہیں, پاکستان کو بھی کلین سویپ کر رہے ہیں, پھر اتحاد بھی بنا رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب 8 تاریخ کو بکسے رکھے جائیں گے اور ووٹ ڈالے جائیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح کلین سویپ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, آپ سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایک بڑی اچنبے کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے جو 3 سال 4 سال حکومت کی ہے وہ سارا صحرا زرداری صاحب کو جاتا ہے, اور آپ نے ہر ڈوبتے وقت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانے کی کوشش کی ہے, اور یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سندھ کی طرف دیکھنا نہیں, وفاق میں بچا لوں گا. دیکھیں اگر وہ سندھ کی طرف دیکھ بھی لیتے اس وقت حکومت, تو کیا کر لیتے. اور مصطفیٰ کمال صاحب کو میں کیا کہتا ہوں, ان کا تو بس یہی ہے, اچھی بات ہے ان کے ایک نئے اتحاد ہو چکا ہے, ہونے جا رہا ہے, جو بھی ہے اچھی بات ہے. تاریخ بھی دیکھ لیں کہ جس کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہوں ان کے ساتھ ماضی میں کیا کیا. بہت تھوڑا سا اگر ان کے پاس تاریخ کے صفحے ہوں, تاریخ اگر ان کے پاس موجود ہو, تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ہوتے رہتے ہیں, پولیٹیکل اتحاد بھی ہوتے ہیں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کے پاس, اگر وہ زرداری صاحب کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے تو کھائیں کہاں سے. ان کے پاس اپنا کیا ہے, خود رہے, انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. ہر حکومت کے حصہ بھی رہے, انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا, سندھ کے لیے کیا کیا ہے, ہر حکومت کا حصہ رہے. کون سی حکومت میں یہ نہیں رہے, مجھے بتائیں کہاں پر انہوں نے اپوزیشن کی ہے. چلے جائیں ٹریک ریکارڈ ہے, کس کے ساتھ اتحاد ہی نہیں رہے ہیں. اور پھر اگر یہ ہمارے خلاف بات نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے, تو ان کی دکان نہیں چمکے گی. تو دکان چمکانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں, ان کا یہ گلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں, انہی کے لوگ وہ مردم شماری میں شریک تھے. ہماری آبادی جو تھی 1 کروڑ 30 لاکھ ڈکلیئر کر دی. جب ہم نے شور مچایا اور مسلم لیگ نون نے ہمارا ساتھ دیا یا وزیر اعظم نے ساتھ دیا, تو اس کے بعد 73 لاکھ ہمارا جو مردم شماری میں فگر بڑھ گیا. 73 لاکھ لوگ ہم نے بازیاب کرا دیے. جو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہمارے خلاف رہی ہے, اور جو شہری آبادی کے ہمیشہ خلاف اقدامات کرتی رہی ہے. چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں, ماننے کی باتیں ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. الیکشن آئے گا نا, ان کے 73 لاکھ بندے زیادہ ہو گئے نا. الیکشن آئے گا انشاءاللہ 8 فروری کو, پھر ہم ان سے پوچھ لیں گے کیا ہوتا ہے, کس سے گیلا کریں گے, پھر بیوی کسی سے گیلا کریں گے نا. 8 فروری کو انشاءاللہ
کی رات کو یا 9 فروری کو پھر ہم بات ان سے کریں گے, پھر کیا بولیں گے, پھر کیا بہانہ بنائیں گے کہ نون لیگ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. اچھا, نہیں یہ بھی امکان موجود ہے کہ یہ 8-9 تاریخ کو جو ہے وہ پھر مسلم لیگ کے خلاف بول رہے ہوں گے کہ انہوں نے دھوکہ کر دیا ہمارے ساتھ. کیا پتہ 9 تاریخ کے بعد ہماری اتحادی بن جائیں. اچھا, الیکشن کے بعد بھی ایک اتحاد, دیکھیں الیکشن کے بعد بھی تو ایک اتحاد بنے گا نا. ایک تو الیکشن سے پہلے بنتا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. ایک ہوگا حکومت بنانے کے لیے, حکومت سازی جب ہوگی, حکومت جب بنے گی تو کیا پتا, ہمارے تو اب تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کیا پتا کل ہمارے ساتھ ہو, ماضی میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں, اختلاف بھی رہے, کیا پتا پھر سندھ کی ترقی کے لیے, کراچی کی ترقی کے لیے ہماری کابینہ کیسا ہوں. تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو سندھ کی ترقی اور کراچی کی ترقی عزیز ہے, وہ اختلافات میں نہیں پڑتے, جو حکومت ہو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہر حکومت کیسا رہے تو بس آپ دیکھ لیں پھر. اچھا یہ صاحب یہ فرمائیں, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے, یہ 3-4 دن پہلے تک آپ کی جو لیڈرشپ تھی وہ گلہ شکوہ کر رہی تھی, لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی تھی. آج جو بلاول صاحب کا لب و لہجہ تھا, مراد علی شاہ صاحب کا, دوسرے لیڈروں کا, نثار کھوڑو صاحب ہم سن رہے تھے, اس کا مطلب ہے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے, اس لیے آپ پر امید ہیں کہ 8 فروری کو نتائج مختلف ہوں گے مسلم لیگ کے یا ان کے اتحادیوں کے جو خواہشات ہیں یا ان کے جو خواب ہیں یا ان کی جو امیدیں ہیں, اور نتائج آپ کے حق میں آئیں گے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلے فیلڈ نہیں ملی, اور کبھی بھی ہم نے خواہش ظاہر نہیں کی کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لایا جائے. ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی ہے, PMLN کو ووٹ کرتی ہے, کسی اور جماعت کو ووٹ کرتی ہے, کرنے دیں. اگر عوام ہمیں ووٹ نہیں کرتی تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم حکومت میں بیٹھیں. اگر عوام کسی اور جماعت کو جو ہے ووٹ نہیں کرتی تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ زبردستی کر کے حکومت میں بیٹھیں. لہٰذا ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کا ایک شکایتیں تھی, ہم نے کر دی ہیں, لیکن ہم یہ نہیں روئیں گے کہ آخر تک کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں. لیول پلینگ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جماعتوں کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر. ہم نے ماضی میں بھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہے. ابھی بھی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں میجورٹی سیاسی جماعتوں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو گارنٹر کے طور پر جو ہے وہ رکھا کہ آپ گارنٹی دیں گے, اور ہم نے PMLN نون لیگ بھی اتحادی ہوگی, کنڈی صاحب نون لیگ بھی آپ کی اتحادی ہوگی جو حکومت آپ بنائیں گے؟ قبل از وقت ہے کہنا, کیا پتا, سیاست ہے. 2008 میں بھی ہماری اتحادی تھی, کیا پتا ہماری لیڈرشپ دوبارہ بھی ان کو دعوت دے. نمبر گیم ہمارے پاس زیادہ ہوگی, اگر ہمارے پاس نمبر گیم زیادہ ہوگی تو کیا پتا ہم ان کو دعوت دیں. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا, تھوڑی سی ریئلسٹک ایک بات کرتے ہیں, KPK میں کیا سٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کی؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا جو پروپورشن دیکھیں تو 30% 40% آپ کے حصے میں آ جائے گا؟ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں سے آپ سیٹ نکال سکتے ہیں؟ یا آج جو گورنر صاحب کی دعوت ہے بلاول صاحب کو, آپ مولانا صاحب کے ساتھ کسی اتحاد کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں گورنر صاحب نے بالکل چیئرمین بلاول صاحب کو دعوت دی ہے چائے کی, ابھی تک انہوں نے کنفرم ان کو نہیں کیا ہے, لیکن ہم اس پہ بھی سوچ میں ہیں کہ گورنر صاحب ٹھیک ہے ہمارے لیے ایک باعث احترام ہے, لیکن کل ہم گیلا کر رہے تھے ایک پارٹی سے کہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں ایک, ٹھیک ہے گورنر صاحب کی فاتح خوانی کے لیے گئے تھے, پنجاب گورنر صاحب کی جو فیملی میں فوت کی ہوئی تھی, میاں صاحب گئے تھے, لیکن اس کے بعد وہاں پر میٹنگ ہوئی ایک سیاسی جس میں باولپور ڈویژن کی ساری میٹنگ ہوئی, اور گورنر ہاؤس کو استعمال کیا گیا کہ جی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نام کے ساتھ کوئی ایسی ٹیگ لگے, کل گورنر صاحب ہمارے اس پہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں کہ آپ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آئے تھے اور آپ نے کوئی سیاسی اتحاد کے اوپر بات کی یا کوئی ایسی بات کی, تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دیکھ رہی ہے کہ اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی ان کی دعوت. نارملی ہم پشتون روایت ہے, ہم اپنوں کے پاس بھی جاتے ہیں, مخالفین کے پاس بھی جاتے ہیں, غمی خوشی میں بھی جاتے ہیں, کھانے پہ بھی دعوت بھی جاتے ہیں, چائے کی دعوت بھی جاتے ہیں, لیکن ابھی تک چیئرمین بلاول صاحب نے اس پہ وہ نہیں کیا. دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی, پیپلز پارٹی نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں بہت سی جگہوں پہ ہم نے مطلب ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس بہت بہترین کینڈیڈیٹس ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر بھی حکومت بنائیں گے, حکومت کا انشاءاللہ حصہ ہوں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کے وقت ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب بہرحال توقعات ہیں ان کی, بلاول صاحب اب KPK جا بھی رہے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی, ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور ارشاد صاحب جو آخری پروگرام کیا تھا اس میں خالد المینہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ 2 لوگ بڑے اہم ہیں, یہ جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے اور جس کو وہ ہوا دے رہے ہیں, اور وہ انہوں نے طنز بھی کیا تھا کہ ریمبو کی طرح رشی سناک گئے, اور پھر ان کی جو سیکریٹری داخلہ تھی سویلا بریورمین,
ہاں یہ ذرا تھوڑا وضاحت کر دیں کہ سیکٹری داخلہ وہاں وزیر خارجہ وزیر داخلہ کو وزیر داخلہ جو تھی عام آدمی کو یہ نہ ہو وہاں وہ کوئی سرکاری افسر سمجھ لیں اس طرح. ڈیوڈ کیمرون اب سیکٹری خارجہ نہیں ہے، وہ بیسیکلی وزیر خارجہ ہیں. وہاں وزیر کو سیکٹری کہا جاتا ہے. یہ سرویلا بریورمن کو ہٹانا ارشاد صاحب، آل دو کرٹیسزم بہت تھا اس خاتون پہ، مطلب وہ ایک بہت بڑی ریزن تھی. نہیں، کل جو لندن میں مظاہرہ ہوا فلسطینیوں کے حق میں، میسو لاکھوں لوگ تھے. پاکستان جو فلسطینیوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، دوست ہے، ہمدرد ہے، اس وقت دکھی ہے، اتنا بڑا مظاہرہ یہاں نہیں ہو سکا جو لندن میں ہوا ہے. یعنی بی بی سی کی جو رپورٹ آپ دیکھیں یا باقی جو انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو لاکھوں لوگ تھے بلا مبالغہ. اور وہاں یہ اس جو ہیں وزیر داخلہ وہ ڈسکس ہوئی، لوگوں نے نعرے لگائے اس کے خلاف اور مطالبہ کیا کہ اس کو نکالیں. پھر پارٹی کے اندر ایک ریئیکشن تھا. اور یہ وزیر داخلہ جو موصوف تھی، انہوں نے پولیس پہ پھر الزام دھرا کہ آپ نے متعصب رویہ برتا ہے. جی ہاں، متعصب رویہ یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں کے حق میں رویہ اختیار کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کرتے، اس طرح کے جلوس نہ نکالنے دیتے. تو اس پہ ظاہر پارٹی کے اندر بھی ہو رہی تھی، میڈیا میں بھی ہو رہی تھی. دیکھیں، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. جی، وہ اس طرح بہت زیادہ نہ تو متعصب ہوتے ہیں، نہ اس طرح شفاق ہوتے ہیں جس طرح بائیڈن اور رشی سناک اور دوسرے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ بچوں کی اموات پر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو ہسپتالوں میں مریضوں کو بم مارے جا رہے ہیں، بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. قبرستان، تعلیم گاہیں، پناہ گاہیں، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو حق کے دفاع مان رہے ہیں. یعنی حق کے دفاع صرف اسرائیل کو حاصل ہے کیونکہ وہ آپ کا پالتو ہے، آپ کا چہیتا ہے اور آپ کا جو ہے فرما بردار ہے، اس لیے اس کو سب کچھ دیا ہے. تو برطانیہ کے عوام بھی صرف مسلمان نہیں، صرف عرب نہیں، صرف ایشیائی نہیں، پاکستانی نہیں، بلکہ جو لوکل ہیں، انگریز ہیں، گورے ہیں، وہ بھی اس ظلم کے خلاف ہیں. اور انہیں بہرحال یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اتفاق سے ہے بھی انڈین نیاد، وہ کھڑا ہو جائے ایک ظالم کے ساتھ، ایک جارے کے ساتھ. اور یہ جو طاقت کا فلسفہ اس وقت متعارف کرایا جا رہا ہے، یہ تو کہیں بھی پھر انسان محفوظ نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہوگی وہ کہیں بھی استعمال کرے گا. ارشاد صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ جو ان کا داخلہ ڈپارٹمنٹ ہے، انٹیریئر ڈپارٹمنٹ، ہوم آفس ہے، یہ کرٹیسزم میں تھا. اس پہ برطانیہ کے عوام بہت بڑا طبقہ پہلے ہی ان خاتون پہ اور اس نہیں جو روانڈا بھیجنے کا فیصلہ تھا، روانڈا بھیجنے کا فیصلہ، پھر امیگرینٹس کے ساتھ جو تفریق ہے، کوئی شام سے آئے تو اس کے ساتھ اور رویہ ہے. عدالت نے کارروائی کی، روکا، ورنہ یہ تو تلے ہوئے تھے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اچھا، جو دلچسپ اس میں وہ ہے ڈیوڈ کیمرون، جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہا. یعنی وہ وزیر اعظم بنا، اس نے کنزرویٹو پارٹی کو کامیابی دلائی اور اس کے بعد بڑی اکثریت جو تھی بڑی بالکل ضعیف قسم کی، قلیل قسم کی تھی، حکومت نہیں بن رہی تھی. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ لیب ڈیم، وہ ایک جو لبرل پارٹی سے، ڈیموکریٹک پارٹی سے بھی آگے کی چیز ہے. یہ یہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد تھا. وہ اتحاد ہو جائے گا، حکومت بن جائے گی اور حکومت مدت بھی پوری کر لے گی. لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید 6 مہینے چلے گی، 1 سال چلے گی، بلکہ اگلی ٹرم بھی پھر لے لی. اور 10 سے لے کر 16 تک وہ وزیر اعظم رہے. پھر پارٹی کے اندر ہی چونکہ وہ ہو گئی، بغاوت ہو گئی اور اس کے نتیجے میں یہ بریگزٹ کے ایشو پر لیکن لانا کیوں پڑا رشی سناک کو؟ ڈیوڈ کیمرون کو سیکرٹری خارجہ کیوں لانا پڑا اور سیکرٹری خارجہ کی پیشکش قبول کیوں کی ڈیوڈ کیمرون نے؟ اچھا، یہ تو خیر اب ڈیوڈ کیمرون بتا سکتے، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رشی سناک سمجھ رہے ہیں کہ اب پارٹی کو نئے خطوط پر، اگر اگلا الیکشن ہم نے جیتنا ہے تو نئے خطوط پر استوار کرنا پڑے گا.
اور تجربہ کار لوگوں کو آگے لگانا پڑے گا. یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں پھوٹ پڑتی رہی ہے نا پارٹی کے اندر، کنزرویٹو پارٹی بار بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی. کتنے 4 وزیر اعظم 10 سال میں 4 وزیر اعظم آ چکے ہیں. جی نہیں اس ٹرم میں تیسرا ہے یہ. اس ٹرم میں تیسرا ہے. 10 سال میں خاصے آ چکے ہیں. 5 ہو گئے نا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا نتیجہ ہے نا، پارٹی کے اندر اختلافات کا نتیجہ ہے. تو اگر آگے مضبوط حکومت، پہلے تو الیکشن جیتنا ہے اور اس کے بعد مضبوط حکومت بنانی ہے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ ایسے لوگ جو تجربہ کار بھی ہوں، جن کی کوئی ڈیوڈ کیمرون پر کوئی بڑا الزام یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح بعض وزیر اعظم جاتے رہے ہیں، تو وہ ایک اچھی ٹیم بنانا چاہ رہا ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. مجھے ارشاد صاحب یہ لگتا ہے کہ یہ رشی سناک جو اپنی ان کی باقی ماندہ ٹرم ہے اس کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، کیونکہ یہ روایت جو ہے نا، آپ دیکھیں بورس جانسن معاشی مسائل اس وقت برطانیہ معاشی مسائل کا شکار ہے. بریگزٹ کے بعد معیشت سنبھل نہیں پا رہی جی، اور کئی مسائل نئے سر اٹھا رہے ہیں. کووڈ ہے، رشیا یوکرین ہے، ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے یوکرین کا ساتھ دینا، یہ بڑا پرابلم ہے ان کے لیے. ارشاد صاحب پروگرام کے ٹائم ختم. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.